अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। अमेरिका से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब शराज़ ख़ान साहब, बरतानिया से तशरीफ़ लाए हैं। अमेरिका का इन्होंने जो कवर किया है इलेक्शन को, तो थैंक यू सो मच शराज़ साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले ये बताएं कि जो अमेरिका का आपका विज़िट था और जो इलेक्शन को आपने कवर किया, क्या आप फील करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब साहब, आप जो पहाड़ी रंग प्रोग्राम करते हैं वो दूर दूर तक देखा जाता है, और मैं ये तवक्को कर रहा था कि आप मुझसे पहाड़ी शड़ी गल कर सो ज़रा फ्रेंडली अंदाज ही, ताकि मैं ज़रा खुल खिला के फॉर्मल तरीके ना करां। अपना काम जारी रखो, माशाल्लाह स्लो प्रोसेस है। अब जहाँ तक आपका सवाल है ये अमेरिकन इलेक्शंस के बारे में, देखें, मेरे जैसे सियासत और सहाफ़त के स्टूडेंट्स को हमेशा जब मैं ट्रैवल करता हूँ, दूसरे मुल्क में जाता हूँ, देखता हूँ, तो लेसन तो बहुत ज़्यादा इसमें मैंने सीखा भी, लोगों के साथ अट्रैक्शन हुई, और लग ये रहा था जैसे पहले ही यानी यहाँ दो कैंडिडेट है, और दोनों में से लोगों का दिल बाहर की दुनिया में अगर बात करें, जैसे अमेरिकन सोसाइटी डिवाइडेड थी बिटवीन द टू, कंफ्यूज थे वोटर, इसी तरह दुनिया भी वो भी कंफ्यूज थी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनको उन्होंने देखा हुआ है, 4 साल उनका जो दौर गुजरा है वो भी बड़ा यानी कंट्रोवर्शियल किस्म का था। और फिर चूँकि जो रवायती सियासतदान होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उसके बिल्कुल बरक्स थे, और जो बाइडन ज़ाहिर है वो डेमोक्रेट हैं, और उनके दौर में मिडल ईस्ट की जंग जिस तरह जारी है, और फिर यूक्रेन की जंग जारी है, फिर मुसलमान मुल्कों के तरफ उनका जिस तरह एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी रही है, हमारे लिए ये बड़ा ज़रूरी था कि कोई चेंज आए, और उसको करीब से देखने के लिए यहाँ मुझे मौका भी मिला, अपने लोगों से रब्ता भी हुआ। इलेक्शन का ये जो प्रोसेस है वो मैंने देखा कि जिन लोगों ने इस वक्त ख़ास करके पाकिस्तानी कश्मीरी जितने भी यहाँ अमेरिकन सिटीज़न हैं या मुसलमान हैं, उन्होंने अपने वोट को इस दफ़ा पहली बार ऐसा हुआ कि भरपूर उसका इस्तेमाल किया, और उसकी कई वजूहत हैं। मिडल ईस्ट का क्राइस था, दूसरा यहाँ ये जानकर खुशी हुई कि अपनी प्रेजेंस वोटरों ने शो की कि हम एग्जिस्ट करते हैं, पाकिस्तानियों ने, कश्मीरियों ने, और मुख्तलिफ मसाइल हैं। फिर पाकिस्तान में जिस तरह की पोलराइजेशन है, वहाँ पर डिवीज़न है, या वहाँ जिस तरह इलेक्शन रिग्ड हुए और फिर उसके बाद लोग मायूस हुए। पहले ये होता था कि हम सुबह उठते थे तो पाकिस्तान के बारे में ख़बरें, पाकिस्तान पर हमारी सारा फोकस होता था, लेकिन इस दफ़ा कम अज़ कम ये हुआ कि ये आने वाली हमारी नस्लों के लिए बहुत बेहतर है कि अमेरिकन पाकिस्तानियों ने या मुसलमानों ने यहाँ के सिस्टम का हिस्सा बनते हुए अपना वोट कास्ट किया, जो मेरे ख़्याल में बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक नई डेवलपमेंट हुई है। यूके में हालात डिफरेंट है, हम तो वहाँ वोटें देते हैं, हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, लॉर्ड्स भी हैं, कई कौंसलें ऐसी हैं जो पाकिस्तानी कौंसल बहुत ज़्यादा है, मीर्स हैं। चूँकि कम्युनिटी वहाँ पर हमारी थोड़ी ज़्यादा है, मुल्क छोटा है, यहाँ पर 50 स्टेट्स हैं, बहुत सारे लोग बिखरे हुए हैं, उस तरह की कम्युनिटी इस तरह यूनाइटेड नहीं है। लेकिन ये मैंने देखा कि इस दफ़ा कम अज़ कम पाकिस्तानियों की आवाज़ को सुना गया, कश्मीरियों की आवाज़ को सुना गया, लोगों ने मुत्तहिद हुआ। हालांकि टोटल मुसलमान अमेरिका की अगर आप देखें तो 1% भी नहीं बनते हैं टोटल पॉपुलेशन का, लेकिन उनकी प्रेजेंस हमें नज़र आई, और अच्छा हुआ कि पीसफुल एक सदारती इलेक्शन भी हो गया। फिर 435 जो यहाँ के अरकान हैं, कांग्रेस के या पार्लियामेंटेरियन हैं, वो भी, और ये बात भी मैंने यहाँ आकर सीखी कि सेनेटर जो है वो भी अवाम की वोटों से मुंतखब होते हैं, ना कि आप किसी रिश्तेदार को जिसको सेनेटर लिखना नहीं आता या पैसे लेकर उसको सेनेटर बना दें, उसको सेनेट के चेयरमैन बना दें सिफारिश से। ये नहीं हुआ, बल्कि सेनेटर भी अवाम की वोटों से मुंतखब हुआ। और ये जानकर भी खुशी हुई कि जो कांग्रेस मैन हैं या पार्लियामेंटेरियन हैं, हर 2 साल के बाद उनका इलेक्शन होता है। बिल्कुल।
تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پیپلز پاور، پیپلز پارلیمنٹ، پیپل، لوگوں کی، عوام کی عوام حکومت. کی بات بالکل. جی. شراز صاحب، کشمیر کے لیے آپ نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. آج یہ آپ سے صرف آپ سے سوال ہے، یہ کسی اور کے نظریے کی بات نہیں ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کشمیر کے بارے میں، کہ کشمیر کو کیسی اسٹیٹ ہونی بھی چاہیے یا نہیں، اس کا وجود کیسا ہونا چاہیے، اور ریاست کی جو وحدت ہے، ریاست کی جو سیاسی حاکمیت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میری خواہشات، میرا ایمان، میری تمنا یہ ہے کہ ریاست جموں و کشمیر وہ ہونی چاہیے ساری کی ساری جو مہاراجہ ہری سنگھ کے ٹائم میں 1947 میں تھی. صحیح. پوری ریاست آزاد ہو، وہاں کشمیریوں کی اپنی حکومت قائم ہو، لیکن گراؤنڈ ریالٹی تبدیل ہو چکی ہے. یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، یہ یقین بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ ایسا کر سکیں گے، اور لیکن ایسا لگتا نہیں. کیوں نہیں لگتا؟ اس وجہ سے نہیں لگتا کہ اب جو انڈیا نے اقدامات کیے 5 اگست 2019 کو، جو اقدامات انڈیا نے کیے کہ ایک ارینجمنٹ، اسپیشل ارینجمنٹ کشمیر کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر کا تھا، وہ تقریباً آرٹیکل 370 کی ابروگیٹ کر کے انورادھا بسین نے جیسے لکھا ہے کتاب اپنی میں ڈسمنٹلڈ اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ورسٹ سناریو ہے، چونکہ اس سے پہلے ہم نے جبر دیکھا کہ ایک طرف وہ جہادی تھے جو ہمیں گن پوائنٹ پر یہ کہتے تھے یوں کرو اور وہ کرو، اور دوسری طرف انڈیا کی انڈیا کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا فوج ہے ریگولر، وہ ہم سے زبردستی کرتی تھی. لیکن اس کے بعد ایک ہوپ تھی کہ وہ بھی چلو ہمارا ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے، لیکن وہ سارا کچھ لے لیا گیا. وہاں جو ڈائمینکس ہیں، جو گرافک ہے وہاں کی آبادی کا جو تناسب ہے، وہ سب بگاڑ دیا گیا، اور نان اسٹیٹ جموں کشمیر کے جو باشندے ہیں وہاں لا کر بسائے گئے. پھر الیکشن جو ابھی ہوئے ہیں ریسنٹلی، اس میں بھی یہ کیا گیا کہ پری پول ریگنگ کے سارے منصوبے بنائے گئے، جموں سے وہاں لوگوں کو جتوانے کی کوشش کی گئی. الیکشن میں ریگنگ اس طرح نہیں ہوئی، لیکن یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ ساری جماعتیں جو ان الیکشن سے بالکل ارریلیونٹ رہتی تھی، وہ انہوں نے وہاں انتخاب میں حصہ لیا. اور یہ امر بھی قابل اطمینان ہے کہ جو نیشنل کانفرنس ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم آل انڈیا کانگریس کے ساتھ مل کر یہ آرٹیکل 370 جو ہے وہ دوبارہ آئین کا حصہ کوشش کریں گے وہ دوبارہ بنے اور وہ ارینجمنٹ ہمیں ملے. پاکستان کی طرف اس کو آزادی کا بیس کیمپ بننا تھا، ہمارے لیے یہ آزادی کا بیس تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہم وہاں پر بجلی کے معاملات ہیں، وہاں پر حقوق کی بات ہے، وہاں ایئرپورٹ کی بات ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہے، وہ بالکل ایک ڈپرائیوڈ علاقہ بن کے اس وقت ابھر رہا ہے. تو یہ میری خواہش تو وہی ہے کہ وہی ہونا چاہیے، لیکن جو بھی ارینجمنٹ ہوگا، جو بھی معاملات چلیں گے، وہ نہ جنگ سے ہوں گے، نہ فوج کی پریزنس سے ہوں گے، اس طرف کی فوج ہو یا اس طرف کی فوج ہو، دونوں ملکوں کے سامنے فوج آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوں. کشمیری ادھر بھی مر رہے ہیں، ادھر بھی مر رہے ہیں، ان کے لیے بارڈر کھلا ہوا ہے، وہاں سے گولے برسائیں یا یہ والے ادھر سے برسائیں، تو کشمیری تو مر رہے ہیں، آن گراؤنڈ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. اور اس طرح ہماری نسل جو ہے نسل کشی ہو رہی ہے، اور ہمارے علاقے کے جو مسائل ہیں دونوں طرف وہ بھی زیادہ بڑھ رہے ہیں. اور وہاں فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، وہاں کاروبار ختم ہو رہے ہیں، یہاں لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں بجلی کے ایشوز کے اوپر، آٹے کے ایشوز کے اوپر لوگ کھڑے ہو گئے. اب میرپور ایئرپورٹ کی اگر بات کریں تو ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے، اس کے لیے کشمیری یہ کہتے ہیں کہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں اتنے ایئرپورٹ ہے تو یہاں پر کیوں ایئرپورٹ نہیں ہے. اور یہاں جب میں بات کرتا ہوں ایئرپورٹ کی، یہاں حقوق کی بات کرتا ہوں، تو ہمیں کہا جاتا ہے جی آپ تو بڑے کنٹیسٹ میں بات کریں، کشمیر کے حوالے سے بات کریں. ابھی جو میں اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں میں ذرا کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ میں امریکہ میں ہوں، جہاں بھی گیا ہوں، واشنگٹن میں دوستوں سے ملاقات ہوئی. آپ دیکھیں کہ 5,000 یہ جو US ڈالر اگر آپ کسی سینیٹر کو دیں
اور فنڈ ریزنگ کا پروگرام رکھیں ہیں تو وہ آپ کے پروگرام میں آ جائے گا. صحیح. اسی طرح آپ پی ٹی آئی کے ممبرشپ کے لیے آپ پیسے دیتے ہیں, آپ مختلف جماعتوں میں ہیں, لیکن کشمیر کے حوالے سے یہاں جو کشمیری ڈائسپورا ہے, جو خاص کر کے راجہ مختار صاحب ہیں نیو یارک میں, اسی طرح ہمارے دوست ہیں محمد فاروق صاحب واشنگٹن میں, پروفیسر رفیق بھٹی صاحب جو میرے استاد ہیں جن سے آپ انٹریکشن کرتے رہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے, یہ وہ برین ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور سارے اکٹھے ہو کر یہ کر سکتے ہیں کہ ایک تو فوری طور پر آپ یہ ارینج کریں کہ ان سینیٹرز کو, اس کانگریس مین کو بلائیں اور یہ کہیں کہ ہماری یہ جو اقوام متحدہ کا دفتر ہے یہاں پر قرارداد پڑی ہوئی ہے انٹرنیشنلی, ایک نہیں بلکہ 18 قراردادیں پڑی ہوئی ہیں کہ ہمیں پلیبسائٹ کا حق دیا جائے, انڈیا پاکستان اپنی فوجیں وہاں سے نکالے اور وہ پلیبسائٹ کروائیں. ہمارا یہ جو خطہ ہے یہ ان ریزالو ہے. یہاں پر اسی طرح لابنگ ہوتی ہے, لیکن پی ٹی آئی والوں نے ابھی کی ہے, یہاں نواز شریف صاحب آئے وہ انہوں نے بھی کیا ہے. ایک تو آپ اس جانب بڑھیں کہ ان سینیٹرز کو, ان کانگریس مین کو اپنی طرف لے کے آئیں. دوسرا, آپ لوگ جس طرح آپ نے ووٹیں دی ہیں ویسے ہی یہاں کے سسٹم کا حصہ بنیں. اگر آپ یہاں کے پالیسی ساز اداروں کے اندر نہیں جائیں گے, پارٹیوں کے اندر نہیں جائیں گے, الیکشن نہیں لڑیں گے, آپ کے بچے نہیں اس میں پالیٹکس میں حصہ لیں گے تو آپ کوئی چینج نہیں کر سکتے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ وائٹ ہاؤس کے باہر میں نے کہا ہے یا کیپٹل ہل کے باہر ویر ایور از پاسبل آپ لوگ والنٹرلی کشمیر کے حوالے سے ایک اویئرنیس کے حوالے سے وہاں پر ہفتے میں 2 دن, اگر زیادہ نہ ہو سکے تو 2 دن کم از کم ایک پروگرام بنائیں اور ریگولرلی ڈیمونسٹریشن کریں, کیمپ لگائیں. وہاں پر آپ کے پاس تصویریں ہونی چاہیے مقبوضہ کشمیر کی کہ لوگ جو گزرتے ہیں آتے ہیں کشمیر کا جھنڈا دیکھیں, کشمیر کا بینر دیکھیں. اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کشمیر کے اندر وائلیشن ہو رہی ہے اینڈ وی آر سیکنگ فار آور اون انڈیپینڈنس. اور یہاں جو انڈیا ہے وہ وہاں فوجیں اس کی ہیں یا پاکستان نے جو ارینجمنٹ کرنے ہیں, تو ایک اویئرنیس ہونی چاہیے. ابھی تک اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق نہ کشمیر کا علاقہ پاکستان سے ہو گیا, نہ ہی انڈیا کے پاس کوئی, انڈیا نے زبردستی تو قبضہ کیا ہوا, تسلط جمایا ہوا ہے, لیکن کشمیریوں نے تو اس کے حق میں کبھی ووٹ نہیں دیا کہ دیا ہے کہ ہمیں جو ہے انڈیا کا حصہ بنا دیا جائے. وہ تو بیچارے بہت دبے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جو آخری میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم یونائٹڈ نہیں ہوں گے, یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم کہتے ہیں ہم اس کو خود مختار بنائیں گے, ہم اس کو علاق بنائیں گے, ہم اس کو دارالاسلام بنائیں گے, اس کو دارالفلاں بنائیں گے. یہ چیزیں اس وقت ہوں گی جب ہمیں کوئی موقع ملے گا کہ ہم نے اس کو کیا بنانا ہے. بالکل. شراز صاحب, جو خونی لکیر ہے, 70 سالوں سے لوگ بٹے ہوئے ہیں 2 حصوں میں, ایک جس کو ہم بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے اور ایک پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے. دنیا میں کسی قوم کے لیے یہ اصول نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے, لیکن کشمیریوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ان دونوں علاقوں میں نہیں جا سکتے, اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل سکتے, بہن بھائیوں سے نہیں مل سکتے. آپ کی کیا ذاتی رائے ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, سی بی ایم مشرف کے ٹائم میں ہوئے تھے, بسیں آئیں, وہاں سے لوگ ادھر آئے, یہاں کے لوگ ادھر گئے. وہ کشمیر کی تاریخ میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. حالانکہ ایک فوجی آدمی تھا, ادھر واجپئی صاحب تھے, ادھر مشرف صاحب تھے, لیکن انہوں نے یہ ارینجمنٹ کیا تھا. اب اسی طرح وہاں سے یعنی انڈیا سے ٹرین بھی آتی تھی, وہ بھی ختم ہو گئی, بند ہو گئی. ابھی جب حکمران آپس میں ملتے ہیں, ان کو سیاستدان آپس میں ملتے ہیں تو مل سکتے ہیں. اور آپ نے بالکل درست کہا, چونکہ مجھے انورادھا بسین نے جو کشمیر ٹائمز کی ایڈیٹر ہیں, انہوں نے بتایا کہ میں پاکستان کئی دفعہ گئی, جب آخری بار گئی تو میں نے تیار کیا کہ اب میں پاکستان نہیں آؤں گی, کیونکہ میں لاہور میں تھی, وہاں سے میں نے جہاز لیا اور میں دبئی میں گئی. لاہور تو وہ ادھر تھا میری طرف جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی, یعنی دلی میں. لیکن وہاں میں گئی کئی گھنٹے فلائٹ پکڑ کر دبئی میں, وہاں سے میں نے چینج کی, پھر میں لاہور آئی, اسلام آباد آئی, پھر میں لاہور گئی. حالانکہ وہاں سے میں 2-4 گھنٹوں میں وہاں پہنچ سکتی تھی, بائی روڈ پہنچ سکتی تھی. تو آپ کہتے ہیں, تو میری والدہ تو آج تک, یعنی 2014 میں ان کا انتقال ہوا, ساری زندگی وہ یاد کرتی رہی کہ وہ میری جو دوست تھی, وہ کلوندر, وہ باقی جو میری دوست تھیں وہ مجھے پھر نہیں ملی.
اور مجھے کہا گیا تھا کہ یہ ہمیں ایک دفعہ ملیں گے. اور جب یہ 1947 میں پارٹیشن ہوا اور اس وقت یہ جو سیز فائر لائن، اس کو ہم لائن آف کنٹرول بھی نہیں کہتے ہیں، اس کو سیز فائر لائن ہے، ٹیمپریری 17 ڈیز جنگ ہوئی، وہ آج تک قائم ہے. تو ہمارے ساتھ اوبیسلی کشمیریوں کے ساتھ تو بہت بڑا یہ ناانصافی ہے، اور دو ملکوں کے درمیان ہم نہ تو صوبہ ہیں، ہم نہ تو آزاد، بظاہر تو یہاں وزیر اعظم ہے، صدر ہے، لیکن جو ارینجمنٹ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح کے ہیں کہ جو لوگ خود مختار کشمیر چاہتے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، پھر آپ کو ایک ڈکلریشن دینا پڑتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں it should be run by کشمیری itself. اور جو انڈیا پاکستان کا بیڈر ابتدائی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ مشرف والا فارمولہ ہے کہ انٹرنل دونوں ملکوں کی فوجیں ہٹ جائیں، اور یہ دونوں ملک اگر جوائنٹ اس کا کوئی ابتدائی طور پر جوائنٹ کنٹرول رکھیں، انٹرنل آزادی دی جائے، تو یہ میرے خیال میں بگ سٹیپ ہوگا، اور پاکستان کو خود ہی اس حوالے سے کچھ کرنا پڑے گا. لیکن یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ بہت سارے ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں. جب آرٹیکل 370 ہوا تو پاکستان نے کیا کیا، پھر ابھی جو الیکشن ہوئے انڈیا کے مقبوضہ کشمیر کے اندر، پاکستان irrelevant ہو گیا، اور اس کے اوپر میں نے پروگرامز کیے ہیں وائی پاکستان از irrelevant فرام دس الیکشن، وہاں پاکستان کا ذکر نہیں ہوا. تو اس ویری پینفل کہ ہمیں 75-76 سال سے بتایا گیا، جو بتایا گیا اس کو اب جو ہے وہ اگر آپ نے اس طرح چھوڑنا ہے تو پھر کشمیریوں کی اپنی ذمہ داری ہے کہ دے شوڈ ٹیک دیر آؤن، جو موومنٹ ہے اپنے ہاتھوں میں لیں اور اکٹھے ہوں. بالکل. آخری سوال ہے میرا شراز صاحب، یہ جو کالا قانون پاس کیا گیا ہے، صدارتی آرڈیننس آزاد کشمیر میں، اس پہ آپ کل کسی نظر ڈالیں؟ ایک صدارتی آرڈیننس ابھی دیا ہے کہ لوگ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، لوگ اجتماع نہیں کر سکتے، احتجاج نہیں کر سکتے، یا کوئی بھی بڑا مجمع نہیں لگا سکتے. دیکھیں احتجاج جو ہیں وہ صدارتی آرڈیننس سے نہیں رکتے نہیں ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے کہ دریا کے آگے چھوٹے چھوٹے بند باندھنے والی بات ہے. پاکستان میں کیا احتجاج نہیں رک سکتے، احتجاج نہیں وہاں نہیں روکنے کی کوشش کی، کنٹینر نہیں لگائے گئے. جب عوامی تحریک اٹھتی ہیں نا، عوامی ایکشن کمیٹی نے آپ نے دیکھا نا کہ کس طرح اپنے مطالبات منوائے، کس طرح کے معاملات ہوئے، اور پہلے یہ کہتے تھے پہلے بندے اٹھائے گئے، پہلے ان کو مارا گیا، پھر ڈرایا گیا، سب کچھ ہوا. لیکن جب لوگ نکلے، ابھی نکلے ہی تھے تو تحریک کامیاب ہو گئی، مطالبات منظور ہو گئے. تو اس طرح کے آرڈیننس ہوتے رہتے. کون سا صدر آزاد کشمیر میں یہ بیرسٹر سلطان محمود کی بات کر رہے ہیں. جی یہ دیکھیں وہ کیا، ان کو تو مجبوری میں، وہ بیمار ہیں بیچارے، کوئی کہا ہوگا تو سائن کر دیے ہوں گے. کوئی عوامی تحریک کو، جو آزاد کشمیر بڑا سینسیٹیو علاقہ ہے، اور اس وجہ سے سینسیٹیو علاقہ ہے کہ ہر جگہ فوج موجود ہے. لوگ جو ہیں وہاں پر مظفر آباد کی بات کریں، راولہ کوٹ کی بات کریں، میرپور کی بات کریں، ڈڈیال کی بات کریں، نوجوان جو ہیں اس وقت اپنی جابس چاہتے ہیں، وہ اپنی سہولتیں چاہتے ہیں. اور کشمیریت کا ایک ہے نا جو کیا کہتے ہیں بلڈ اور جنون میں کے اندر وہ جگہ ہوا ہے. تو اس طرح کے معاملات کرنے سے تو معاملات بگڑ جائیں گے. سہولتیں دینی چاہیے، ان کو انگیج رکھنا چاہیے، ان کی درد تکلیف کو دور کرنا چاہیے. اور آزاد کشمیر کی حکومت تو کبھی بھی بااختیار نہیں تھی، لیکن موجودہ دور کے اندر جو صورتحال ہے وہ تو بالکل ہی ایسے لگتا ہے جیسے وزیر اعظم، صدر، یہ سب وہ لیڈرشپ ہی نہیں رہی ہے جو کبھی کبھی ہوتی تھی، جو ریزسٹنس کر سکتی تھی. ابھی نہیں ہے وہ صورتحال. تو آئی مسٹ سے کہ دے شوڈ ناٹ اسٹاپ دی پروٹیسٹ کرنا ہر کسی کا بنیادی حق ہے. آپ نے ٹائم دیا اور بہت خوشی ہوئی نیو جرسی آ کر، یہ دیکھ کر کہ آپ کام بھی اچھا کر رہے ہیں، کہ اپنی جاب بھی کرتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں، کمیونٹی میں بھی متحرک ہیں، اور بینگ انٹرنگ انٹو دس فیلڈ. میری جہاں تک آپ کو سپورٹ ہوگی انشاءاللہ میں حاضر ہوں. لیکن یہ یاد کیجئے گا کہ آپ کا ہر پروگرام سارے لوگ پسند نہیں کرتے، کئی مخالفت کریں گے. جب کچھ نہیں کریں گے آپ تو آپ کی کوئی مخالفت نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. جب آپ اچھا کام کریں گے، برا کام کریں گے، دونوں صورتوں میں آپ پبلک کے آئیز کے اندر ہیں، ان کی نظروں میں، اس لیے آپ کی مخالفت بھی ہوگی، آپ کا کرٹیسزم بھی ہوگی. but never look back, never look the other people what they say. اگر سچ ہے تو اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اسی سے میں نے اپنی عزت کمائی ہے. بلبل بیٹھی ندی کنارے، بلبل بیٹھی ندی کنارے، پین سنہری جوڑا،
ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, दिल न करना थोड़ा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू नाज़रीन। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। शराज साहब से बहुत अच्छी बातें हुई हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और अपने वतन के लिए, रियासत जम्मू और कश्मीर के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहें। थैंक यू।